अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और इस छोटे से दिए हुए वक्फ़े को आपने ख़ुद को तरोताज़ा करने में इस्तेमाल किया होगा, जिस तरह से हमने किया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने नए पॉडकास्ट की, एक नए सफ़र की तरफ आगाज़ करते हैं। सामईन, मुसलमान होने के नाते हम सब इस पर ईमान रखते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। ये न सिर्फ़ एक मज़हबी रहनुमा है, बल्कि ये इंसान की नफ्सियात, किरदार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में एक गहरी बसीरत फ़राहम करती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर लफ्ज़ और हर जुमले को हिकमत के साथ मुंतखब किया है। कुरान मजीद में आपने मुख्तलिफ़ सिफ़ाती अल्फाज सुने होंगे, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे मुत्तक़ी, साबिर, शाकिर, ज़ालिम और कई और लफ्ज़। ये अल्फाज न सिर्फ़ इंसान की शख्सियत और किरदार को बयान करते हैं, बल्कि इनमें अल्लाह की गहरी हिकमत पोशीदा है। ये सिफ़ात हमें ये समझाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इंसान की असल क़द्र क़ीमत इसकी अंदरूनी खसूसियात और अखलाक़ी सिफ़ात में है, ना कि इसकी ज़ाहरी मुक़ाम या दुनियावी हैसियत में। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने इन सिफ़ात को क्यों इस्तेमाल किया और ये हमारी ज़िंदगी में क्या सबक फ़राहम करते हैं। तो चलिए हम इस्तक़बाल करते हैं सिस्टर अर्शिया का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर अर्शिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर फिरदौसिया, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमारे वो सारे सुनने वाले जो इस दौर में इतनी मसरूफ़ियत की ज़िंदगी में भी हमारे इस पॉडकास्ट को सराहते हैं, सुनते हैं, अपना वक्त देते हैं और आइंदा भी हमारे साथ बने रहेंगे। अल्लाह आप सबों के साथ बेहतरीन मामला करे। तो चलें, आज का जो हमारा मकसद है, जिस वजह से हमने आज के पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, उस टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम अल्लाह सुब्हाना ताला के दिए हुए लक़ब जो कुरान के ज़रिए हमें पता चलता है, उसमें उसके हवाले से बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो लक़ब हमने देखा कुरान में वो सूरह अल-बक़रा की पहली आयत में है ना, अल-मुत्तक़ीन। तो ये फिर हम देखते हैं ये मुत्तक़ीन कौन है। मुत्तक़ीन वो है जिनमें तक़वा है, तक़वा वाले लोगों को मुत्तक़ी कहते हैं। तो हम मुत्तक़ी के बारे में अगर जानना चाहें तो उसके हवाले से बहुत सारी बातें आपको स्कॉलर्स के थ्रू पता चलेंगी। कुरान की बहुत सारी आयतों में ये नाम आता है, तो उसके हवाले से तफ़ासीर जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगी। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बहुत गहराई में है, तो बहुत सारी बातें हैं अलग-अलग। लेकिन हमारा जो बात करने का तरीक़ाकार वो ये है कि हम हल्की-फुल्की और आसान लफ्ज़ों में बात करके इसको समझें भी और जहाँ तक हो सके दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। तो चलिए अपने आसान लफ्ज़ों में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो इंशाअल्लाह। तो जिस तरह हम देखते हैं ना, मुत्तक़ी परहेज़गार, ये बात हम कहते हैं ना, ये बड़ा मुत्तक़ी परहेज़गार है। तो थोड़ी बहुत जो डेफिनेशन के हवाले से हमने देखा कि मुत्तक़ी उसे भी कहते हैं जो जो ये जानकर चले कि हर वक्त अल्लाह उसे देख रहा है, उसे इस बात से वो हर वक्त बाखबर है। यानी सीधा सिंपल इसका तर्जुमा ये हो सकता है मुत्तक़ीन का। फिर दूसरा ये है कि मुत्तक़ी उसको भी कहते हैं कि जिसकी मिसाल देकर इस तरह बात की गई है कि जिस तरह आप समझे कि एक बहुत ही पतली सी पगडंडी पे हम चल रहे हैं और उसके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ हैं और उससे बच-बच के आपको गुज़रना है, यानी उस पे आपका कपड़ा ना उलझे, आप ज़ख्मी ना हो जाएँ। तो इस तरह चलना है कि आपको कहीं पर से भी कोई ख़राश तक ना आए। तो आप सोच सकते हैं कि ये काम करना कितना मुश्किल है, कितना मोहतात होकर चलना पड़ेगा। उसी तरह मुत्तक़ी जो है अपनी ज़िंदगी इसी तरह मोहतात होकर गुज़ारता है कि उससे कोई गुनाह सरज़द हो जाए, वो अल्लाह की नज़र में है तो अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। तो ये है मुत्तक़ी की ज़िंदगी, इस तरह समझा जाए तो। फिर एक डेफिनेशन ये भी है कि मुत्तक़ी उसे भी मुत्तक़ी अगर किसी को देखना है कि वो कितना मुत्तक़ी है, तो ये देखने की ज़रूरत है वो अपनी तन्हाई का वक्त किस तरह गुजारता है। यानी जब वो बिल्कुल तन्हा है, कोई उसके साथ नहीं है, फिर उस वक्त में वो क्या कर रहा होता है।
اور آپ سب اپنے اپنے طور پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا فارغ وقت اکیلا جب ہمارا وقت ہے تو ہم اس کو کس طرح گزارتے ہیں، کن کاموں میں گزارتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بھی اللہ کا تقویٰ لے کر اپنے معاملات کو چلتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے، کسی اور کے سامنے، محفلوں میں، اور جہاں پہ ہمیں پتہ ہے ہمیں اپنی عزت رکھنی ہے تو ہم بہت اچھے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں اور لوگ ہمیں سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن جب تنہائی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اور ایک دوسرا بہت آسان طریقہ جس کو ہم اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ متقی کیا ہے اور کون ہے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، جب کوئی بیماری ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اسے بہت سارے کھانوں سے پرہیز بتایا جاتا ہے، جیسے متقی اور پرہیزگار ایک ورڈ ہے نا اردو کا، پرہیزگار، تو اسی طرح اگر کھانے پینے کے معاملوں میں ہم پرہیزی کو دیکھیں تو وہ تب کرنی پڑتی ہے نا جب ہمارے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے، تو یہ ہماری پرہیزی ہو گئی، یعنی ہم اس چیزوں سے اب پرہیز کریں گے۔ اور جب بیماری آئی، اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو بنا کسی بیماری کے، بنا کسی طرح کی ڈائگنوسس کے خود کو بہت ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے کھانوں سے، ایسی چیزوں سے جو انہیں نقصان پہنچائے اس کو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرہیز کر کے رہیں تاکہ انہیں وہ بیماری نہ ہو۔ جیسے ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں یا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں لگ جاتی ہے نا کہ وہ نہیں کھا سکتے، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو ہارٹ کی پرابلم سے بچانے کے لیے، یا کہ ان کو کل کو ان کو ڈائبٹیز نہ ہو جائے، تو پہلے ہی ایسی چیزوں سے خود کو بچانے لگتے ہیں، اور جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں یا اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر اپنے سونے جاگنے کے وقت کو دیکھتے ہیں کہ وہ بلا وجہ کے کا زیادہ نہ سوئیں، یہ ساری چیزیں صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یعنی جتنی چیزیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ ان چیزوں سے خود کو بچاتے ہیں جبکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار پاتے ہیں، ہے نا، یعنی ان کی کوالٹی آف لائف اچھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بیمار ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صحیح رکھا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھا۔ تو وہی بات ہے پرہیزگاری میں، جو متقی اور پرہیزگار کو اسی طرح اگر دیکھیں تو وہ متقی پرہیزگار وہ ہوا جو گناہ کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس گناہ سے روک کر رکھے، بچا کر رکھے کہ اس سے پتہ ہے اس سے اس کے رب کی ناراضگی کا معاملہ ہوگا، اور جو باتیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ ان کاموں کو کرتا جائے۔ تو یعنی اس نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن خود کو پتہ ہے کہ یہ گناہ اس سے ہو سکتا ہے، تو وہ اس سے بچ کے نکلتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت محتاط طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا کر رکھتا ہے، کبھی بھی غافل نہیں ہوتا اور غفلت میں آ کر یا دوسروں کے باتوں میں آ کر گناہ نہیں کر بیٹھتا، بلکہ وہ تو اتنا محتاط ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی خیر والا بنتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی شر پھیلانے والا نہیں بنتا ہے، یعنی وہ جب وہ خود محتاط ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہ متقی ہے میری نظر میں، یعنی وہ پرہیزگار اس طرح کا پرہیزگار ہے کہ وہ بیماری سے پہلے ہی اپنا خود ہی انتظام کرتا ہے، یعنی اس کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ کو اسی طرح رکھتا ہے کہ اسے یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو یعنی کہ ہم جیسے گناہ کرتے ہیں، پھر معافیا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ اسے اس طرح کی کوئی نوبت آتی ہی نہیں، بلکہ وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو ان چیزوں میں الرٹ اور رکھتا ہے، یعنی محتاط رکھتا ہے۔ تو یہ ہوا میری نظر میں تقویٰ کا ڈیفینیشن۔ ویسے تو آپ کو بہت ساری، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، بہت سارے اسکالرس کی باتیں ملیں گی اور سمجھ میں آئیں گی، اگر آپ اس میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ یہ تو تھوڑا سا ایک ہم نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے متقی کی، اور دوسرا پھر انشاءاللہ ہماری جو بھی مہمان ہوں گی ان کے ذریعے آپ اور اس کے بارے میں مزید جانکاری بھی، معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ان سب باتوں سے ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے عمل میں بھی وہ سب معاملہ رہے، جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں وہ عمل میں بھی ڈھل جائے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہم بھی متقی کے درجے پہ ہو۔ ہاں، اور ایک دوسری بات کہ ہمارے استاد نے یہ بہت اچھی طرح ایک اور متقی کا ڈیفینیشن جو دیا تھا وہ یہ تھا، کیونکہ ہم آپ یہ سوچتے ہیں کہ متقی ہونا تو بڑا مشکل کام ہے، ہم گناہ گار ہوتے ہیں، معافیا مانگ لیتے ہیں، لیکن متقی بننا، گناہوں سے بچ کے چلنا، یہ تو ہم آپ کے لیے ذرا مشکل سا معاملہ ہے،
ہے نا. تو انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان ہے اپنی زندگی میں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کلیئرلی کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا جو اتنی زیادہ غفلت میں ہوتا ہے کہ اسے غلط صحیح کا کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، اسے اس کا فرق پتہ ہی نہیں ہے، اسے ہر کام جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے صحیح مانتا ہے اور اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک انسان ہے جسے صحیح غلط کی پہچان ہے. تو اگر آپ کو صحیح غلط کی پہچان ہے اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور آپ نے ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آپ دین کے علم کو لینے کی کوشش میں لگے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ متقی بن گئے ہیں، اور آپ کا یہ پہلا جو سیڑھی متقی ہونے کا ہے وہ اس پہ آپ چڑھ گئے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے اس کی سیڑھیاں اوپر سے اوپر جاتی ہیں، تو آپ بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں اور متقین کی آگے کی سیڑھیوں پہ چڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہمیں ایک ناامیدی تھی کہ ہم کبھی متقی نہیں بن سکتے، تو ان کی یہ جو ایکسپلینیشن تھی متقی ہونے کی، اس نے ہمیں بہت پر امید کیا اور بہت ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم بھی متقی ہیں، تو ہم آگے کی سیڑھیاں ہمیں اور چڑھنی ہے. لیکن ہم نے اس پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا. تو ہم سب کے لیے وہی معاملہ ہے، کیونکہ ہم سب جو یہاں پر ہیں ہمیں اس بات کا گمان ہے کہ ہم سب کو اچھے برے کی پہچان تو صحیح ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی متقی کے آگے کی سیڑھیوں کو بھی چڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے بہترین بندوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے لیے بھی وہ جنتیں ہوں جو اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے لیے تیار کی ہے انشاءاللہ. تو چلیں انہی سب بہترین دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سامعین، یعنی کہ انسان کے اصل کا مقصد ہے خودی کا نور. گر آشنا ہو فطرت سے وہ خود اپنی مثال ہے. یعنی قرآن ہمیں اپنے اندر کے نور اور خرابی کو پہچان کر اسے بہتر بنانے کا درس دیتا ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے قرآن میں بیان کیے انسانی صفات میں سے ایک انتہائی اہم صفات یعنی متقی کے بارے میں بات کی. ہم نے یہ سمجھا کہ متقی کا مطلب کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو اتنی مرتبہ کیوں استعمال کیا، اور اپنی زندگی میں متقی بننے کا عمل ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں. تو اس صفات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ متقی بننے کا عمل ہمارے خود سے شروعات اس کی ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے متقی ذات کی بیداری ایک انتخاب سے شروع ہوتی ہے. تو اگر آسان لفظوں میں سمجھے تو یہ ایک ایسی جرنی ہے جو ہمارے خود کے بیدار ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور ہمیں اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات میں اللہ کی رضا کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہے. متقی شخص اللہ کا محبوب بنتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے انعامات کا حقدار ہوتا ہے اور پورے معاشرے کے لیے ایک روشنی بن جاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کرے، ہمیں ہر گناہ کے کانٹے سے محفوظ رکھے اور اپنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے اور سسٹر ارشیا کی طرف سے اللہ حافظ.